अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 29। डॉक्टर अलवी से उसकी मुलाकात अस्पताल में हुई थी। वो वहाँ दौरे पर आए थे जब उसने एक मरीज़ा के कमरे में ईमान को बोलते सुना, और उसने तब ईमान को अपने क्लिनिक पर हफ्ते में 2 बार सेशन की ऑफ़र की थी। वो यहाँ आने लगी। यहाँ थेरेपी के लिए आने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ थीं, हर उम्र की, सिंगल, कमिटेड और शादीशुदा। आज भी उसका सेशन था। 2 दिन हो गए थे और उसने अभी तक हाथ से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, और ना अभी तक ऑफ़र के बारे में सोचा था, और ना ही हाद ने उसे दोबारा फ़ोन किया था। पहले उसने सेशन में सिर्फ थेरेपी लेने वाली लड़कियां ही होती थीं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता और औरतें आने लगीं। उसके अल्फाज हौसला देते थे, मरहम रखते थे और सोचने और अमल करने पर मजबूर करते थे। अब एक अच्छी खासी तादाद वहाँ मौजूद थी। यहाँ ज़्यादातर मौजूद ख़वातीन अपने दिमाग में चलती जंग से तंग आ चुकी थीं। दिलो दिमाग की जंग, सही और गलत की जंग। वो सामने स्टेज पर मौजूद थी। उसने हॉल में नज़र दौड़ाई तो वहाँ हर तरह की आवाम थी। अमीर, गरीब, मॉडर्न, स्टाइलिश और शरई पर्दा करने वाली, सब बैठी थीं। उसे उन लड़कियों में सिद्रा भी नजर आई। वो न सिर्फ उन्हें सुनती थी बल्कि उन्हें लॉजिक से हील करने की कोशिश करती थी। हॉल में हीटर की गरमाइश थी। वहाँ कोई मर्द नहीं था, कोई कैमरामैन और कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। वह अब स्टेज पर खड़ी थी। आसमानी रंग की ट्राउज़र नुमा लूज पैंट और गहरे नीले रंग का खद्दर का कुर्ता, जिसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल बने, और पैरों में स्नेकर्स थे, जबकि सर पर हम रंग स्कार्फ था और बाल ऊंची पोनी टेल में कैद थे। जब वो गर्दन को हिलाती तो अक्सर बाल उसके स्कार्फ से निकलकर कंधों को छूते थे। सफ़ेद रंग का लॉन्ग ओवरकोट जो उसके साइज से डबल था, वो उन कपड़ों में काफ़ी कंफर्टेबल थी। उसका चेहरा शफाफ था और बरक़ी कुंकुमों में चमक रहा था। होंठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। उसकी स्याह आंखों की चमक उसे हसीन बनाती थी। वो फ्रेश सी उनके सामने थी। कैसा गुजरा आप लोगों का पिछला हफ्ता? वो अब स्टेज से उतरकर सीढ़ियों पर बैठ गई थी। उसके सामने धरी कुर्सियों पर उसके जैसी ही लड़कियां बैठी थीं। वो स्टेज पर रखे डाइस से एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी उठा लाई थी जिसमें कुछ पर्चियां थीं। वो लड़कियां जो सबके सामने अपने मसाइल डिस्कस नहीं कर सकती थीं, उन्होंने लिख दिया था। उसने पहली पर्ची को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पिछला हफ्ता ठीक गुजरा। मैंने प्लान्स बनाए लेकिन मैं अमल नहीं कर पाई। मेरा दिल नहीं करता कुछ करने को, कमरे से बाहर निकलने को। बहुत कुछ सोचती हूँ कि सब करूँगी लेकिन नहीं होता। सोशल मीडिया देखती हूँ ताकि लोगों से इंस्पायर हो सकूँ, पर उल्टा सब कुछ बुरा लगने लग जाता है। अपना आप हेच लगता है। सिद्रा। वो हौले से मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट तंजिया थी। तुम अब बीमार नहीं हो सिद्रा, ये सुस्ती है। अपने फेलियर्स को नफ्सियाती बीमारी का नाम देकर खुद को दिलासा देना बंद कर दो। फिर उसने उस पर्ची के टुकड़े टुकड़े किए और टोकरी में फेंक दिए। उसका यह अंदाज कमाल था। आखिर कब तक हम अपनी नाकामियों को नफ्सियाती उलझनों के सर डालते रहेंगे? हाँ, किससे भाग रहे हैं हम? हकीकत का सामना क्यों नहीं करते? उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी बुलंद हुई थी। कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? खुद का हुस्न देखने के लिए नहीं। स्किन कहाँ से ख़राब है, रंग कहाँ से फीका है, मेकअप कहाँ से सेट नहीं है, लिपस्टिक का कौन सा शेड सूट करेगा, ये सब देखने के लिए। कभी खुद को देखने के लिए आईना देखा है? अगर नहीं तो फिर आज देखें, लाजमी देखें। आईने के सामने खड़े हों चंद लम्हे, आईने में नज़र आते अक्स की आंखों में देखें। देखते रहें 1, 2, 4 मिनट। अगर तुम खुद को देखना चाहोगे अपने अंदर को, तुम खौफजदा हो जाओगे। वो आईना सिर्फ हुस्न नहीं दिखाता, हमारी रूह पर पड़े दाग दिखाता है। हमारे अंदर के उस डेमन को दिखाता है जो हम पर हंस रहा होता है जब हम अपने फेलियर्स को छुपाने की खातिर खुद को जहनी बीमार समझ लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। उसने दोनों हाथों को उठाया और फिर दोनों हाथों की पहली 2 उंगलियों को खोला और बंद किया। फिर वो उठ खड़ी हुई और वापस स्टेज पर आ गई। वहाँ उसने डाइस पर टोकरी रखी सामने देखा।
پاکستان میں ذہنی بیماری کے کیسز اتنے بھی نہیں ہیں جتنے ہم نے بنا لیے ہیں۔ ہم خود سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم بیمار ہیں اپنی سوچ کے، ہم کاہل ہیں، کاہل۔ اس نے دوسری پرچی اٹھائی۔ کیا آپ حاج جبیل کو جانتی ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ ایمان نے اسے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں آج کی نوجوان نسل روح کی بیمار ہے، مریض ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم جو نہیں ہوتے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری روح بے چین اور بے تاب ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپنے لگتی ہے، تڑکنے لگتی ہے، بار بار احساس دلاتی ہے، کہتی ہے یہ سب نہ کرو، اور ہم نہیں سنتے۔ ہم وہی کام کرتے ہیں، وہی گناہ کرتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ بہترین ہے۔ تب ہم اپنی روح کو بیمار کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ بے چینیاں کیسی ہیں، مجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ جس کام کے لیے روح بنی ہی نہیں ہے وہ بار بار کریں گے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اب وہ دوسری پرچی کھول چکی تھی۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میرا شوہر جانے مانے سیاستدان کا بیٹا ہے۔ میری شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرا ایک 4 سال کا بیٹا ہے، لیکن میرا شوہر برے کاموں میں ملوث ہے۔ وہ شراب پیتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، اور جب وہ میرے قریب آتا ہے تو مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ وہ مجھے کسی کزن تک سے بات نہیں کرنے دیتا، شک کرتا ہے۔ میں ایک زانی کے ساتھ کیسے رہوں؟ کیسے خود کو اس دلدل سے نکالوں؟ میری ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے۔ مجھے میرا شوہر پاگل کہتا ہے۔ میرے سسرال والے مجھ سے ناخوش ہیں اب۔ میں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے تھیراپی لیتی ہوں، دوائیاں لیتی ہوں، لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فضا۔ اس نے پرچی واپس رکھ دی، ایک گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے داہنی شوز کو اسٹیج پر رگڑ رہی تھی۔ شاید اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس میں غلطی ہماری ہے، ہم عورتوں کی۔ یہ ہمارا زوال ہے، ہماری جاہلیت ہے۔ ہمیں لگتا ہے محبت سب کچھ ہے، حسن، مال و دولت سب کچھ ہے، اور پھر مردوں کے معاشرے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ جب کوئی لڑکا ہم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیوں نہیں پوچھتے اس سے کہ کیوں کر رہے ہو مجھ سے نکاح؟ کیا دیکھا ہے مجھ میں؟ اس کا دل سسک اٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنی ماں کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ اس نے اپنی ماں کے پسند کے لڑکے سے شادی کی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا تھا وہ جانتی تھی۔ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ شادی والدین کی مرضی سے ہو یا اپنی مرضی سے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس مرد سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہم کہ مجھ سے نکاح کیوں کر رہے ہو؟ حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی 4 اشیاء کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے مال، حسب نسب، حسن اور دین کی وجہ سے، اور پھر فرمایا کہ دین والی کو ترجیح دو۔ ہمارا زوال یہ ہے کہ ہم عورتیں تو کیا، ہمارے مرد بھی نکاح کے وقت یہ نہیں دیکھتے، دین والی کو ترجیح نہیں دیتے۔ آج کل کی سو کالڈ محبت جو چند مہینے سے زیادہ چلتی ہی نہیں، وہ ہمیں اندھا کر دیتی ہے، اور چند مہینے بعد ہمیں اپنے پارٹنر کی ساری برائیاں پتہ چل جاتی ہیں، اور پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اب اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب تک ہم عورتیں دین والیاں نہیں ہوں گی تو کیسے اپنے گھر کو سنبھال پائیں گی؟ کیسے بیٹوں کو سکھا پائیں گی کہ مسلمان مرد کیسا ہوتا ہے؟ جب تک ہمیں خود پتہ نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ چلتا رہے گا۔ ہم ایک جیسے مرد پیدا کرتی رہیں گی اور پھر ایک جانور بننے کے لیے معاشرے میں چھوڑ دیں گی۔ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلے تو ہمیں ہی انہیں سکھانا ہے۔ ماحول بعد میں آتا ہے، پھر کوئی بھٹک جائے تو بعد کی بات ہے، پہلے ہمیں اپنا تو فرض پورا کرنا ہے نا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ پتہ ہے کوئی کتنا نیک ہے، کتنا بد ہے، یہ ہم طے نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شادی سے پہلے گناہوں میں ملوث تھا اور پھر توبہ کر لے تو اسے ضرور اپناؤ، لیکن جو باز نہ آئے، اللہ کے احکام کو ٹالتا رہے، جو اس سے نہ ڈرے، پھر بھی آپ اس سے شادی کریں صرف اس لیے کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ جو اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے نزدیک آپ کی کیا اوقات؟ لیکن کچھ لوگ واقعی سدھر جاتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں،
کسی نے کہا تھا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی تک نہیں ہوتی، جو ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں اور یہ سب کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو مس فضا، آپ نے پوچھا تھا اپنے شوہر سے کہ وہ آپ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں چھوڑیں، کیا آپ جانتی تھیں کہ وہ پہلے بھی ایسے تھے، شراب اور زنا کرنے والے؟ اگر نہیں تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اب پتہ چلا ہے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایکشن لیں، انہیں سمجھائیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شوہر کی ہر بات ماننے کا حکم ہے سوائے اس کے جو اللہ کی نافرمانی میں آئے۔ اسی لیے اللہ نے اسلام میں طلاق کو حلال قرار دیا ہے۔ باقی یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس سے جواب دہ ہیں۔ آپ وہ کریں جو حکم دیا گیا ہے۔ بات کے آخر تک وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے سلفائٹس اکیڈمی کو جوائن کرنا تھا۔ نوجوان نسل جو ہمارا سرمایہ ہے، شروعات انہی سے کرنی تھی، اور ہاتھ جبیل یہ بہت پہلے سمجھ گیا تھا۔ رات کے 9:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی چہرے پر موئسچرائزر لگا رہی تھی۔ بالوں کو ہیئر بینڈ لگا کر اچھے سے فولڈ کیا گیا تھا تاکہ وہ اسکن کیئر کر سکے۔ جب اچانک ابھرنے والی حمیزہ کی آواز پر وہ باہر کی جانب بھاگی۔ آپی جلدی آئیں! وہ اسے زور زور سے پکار رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنا ہوم ورک کر رہی تھی اور 2 پونیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ ایمان کو دیکھتے اس نے جلدی سے ٹی وی کا والیوم بڑھایا۔ اسکرین پر کوئی ریکارڈڈ شو چل رہا تھا۔ اسکرین پر وہ نظر آ رہا تھا، عبدل، کسی بینڈ کے ساتھ اس کی کولیبریشن تھی۔ سیاہ سلک کی شرٹ پہنے، جس کے بٹن آگے سے کھلے ہوئے تھے، وہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ کیمرہ مین نے اسے فوکس کیا ہوا تھا۔ اس کے کف فولڈڈ تھے، اس کے بازوؤں کے ٹیٹو نمایاں تھے، اور ہاتھ میں مائک پکڑے اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ بال پونی میں قید تھے، جبکہ ایک کان اور ہونٹ کے کنارے پر موتی چمک رہا تھا۔ لیٹ اٹ بی گون، ہولڈ آن، ڈونٹ گو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ٹچن اینڈ ٹیزن می، ٹیلن می نو، بٹ دس ٹائم آئی نیڈ ٹو فیل یو۔ وہ ہاتھ کو گھماتے اسٹیج پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا انداز بالکل راک سٹار والا تھا۔ بینڈ کے باقی لوگ بھی تھے، پر اس سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ رائڈ اٹ، وی آر الون، رائڈ اٹ، جسٹ لوز کنٹرول۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اب اس کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا۔ وہ کب اتنا بولڈ ہوا تھا؟ رائڈ اٹ، کم ٹچ مائی سول، رائڈ اٹ، لیٹ می فیل یو۔ اس کی آنکھوں کو کیپچر کیا گیا، گرے آنکھیں۔ ایمان کو لگا جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کے اندر تک سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ گاتا ہوا واپس چلا گیا۔ سانگ ختم ہوا اور بریک آ گئی۔ او مائی گاڈ، کوئی پنکھا چلا دو یار، اف، گرمی۔ حمیزہ نے اپنی نوٹ بک اٹھا کر خود کو ہوا جھلی، جبکہ ایمان تو ابھی تک صدمے کی سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ یہ عبدل تھا نا آپی؟ حمیزہ نے آ کر اسے جھنجھوڑا۔ یہ آپ کے ساتھ تھا یونیورسٹی میں؟ اوہ مائی گاڈ، کیسے ہینڈل کیا آپ نے اس بندے کی ہاٹنس کو؟ وہ دائیں بائیں چکر لگانے لگی۔ اس کی دونوں پونیاں ہل رہی تھیں، جبکہ ایمان ہونق بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج کی جنریشن کی ٹین ایج لڑکی تھی، جس کی زبان میں کسی وجیح مرد کی تعریف ایسے ہی کی جاتی تھی۔ ماما ادھر آئیں، آپ کو کچھ دکھاتی ہوں۔ اس نے سلمہ بیگم کو پکارا۔ یہ تو یوٹیوب پر بھی ہوگا۔ وہ اب فون میں سرچ کرنے لگی تھی، جبکہ ایمان نے جھپٹ کر اس سے فون چھینا۔ سلفائٹس اکیڈمی، یہ تو یوٹیوب پر بھی ہوگا۔ وہ اب فون میں سرچ کرنے لگی تھی، جبکہ ایمان نے جھپٹ کر اسے فون چھینا۔ کیا کر رہی ہو تم، پاگل ہو؟ وہ اب غصے سے اسے ڈپٹ رہی تھی۔ لیکن آپی، وہ احتجاجاً چلائی، بیگ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، جب تک ہوم ورک نہیں ہو جاتا فون نہیں ملے گا۔ حمیزہ تو اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو ٹی وی بند کر کے اس کا فون بھی ساتھ لے گئی تھی۔ چلو میزو، جلدی جلدی ہوم ورک کرو، پھر عبدل کو بھی دیکھنا ہے۔ اس پر ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ مزید پرجوش ہو گئی تھی اور صوفے پر بیٹھی کتابوں پر جھکی اپنا کام کر رہی تھی۔ مسٹر جبیل، مس ایمان نے آفر لیٹر سائن کر دیا ہے۔ وہ سلفائٹ اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کمرے میں گونجتی اس کی آواز پر ہاتھ کے تیزی سے ٹائپ کرتے ہاتھ رکے۔
وہ اس وقت اپنے آفس نما کمرے میں تھا جو اکیڈمی میں بنوایا تھا۔ وہ ایک بڑے سے میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ چشمے کے پار سے جھانکتی گرے آنکھوں میں تھوڑی الجھن تھی۔ اس کے چاروں جانب اسکرینیں تھیں جنہیں وہ بار بار چیک کر رہا تھا۔ اوپن دا میل۔ وہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگایا اور اس کے سامنے فضا میں ابھرتی اسکرینوں میں سے ایک پر ای میل باکس اوپن ہوا تھا۔ واقعی ایمان کی میل تھی۔ اس نے آفر لیٹر سائن کر کے اٹیچ کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ جو تھوڑی دیر پہلے اتنا مصروف تھا، وہ اب سارے کام چھوڑ کر اس کی ایک ای میل دیکھ رہا تھا، اور یوں دیکھ رہا تھا جیسے اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر سیلری ڈیمانڈ پر آ کر رک گئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ پک اینڈ ڈراپ سروس، چائے اینڈ پریئنگ روم، بس یہی اس کی ڈیمانڈ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ مسٹر جبیل، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی ڈیمانڈ اتنی کم ہوگی۔ اے آئی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ کیونکہ تم انسان نہیں ہو۔ بائی دا وے، آئیڈیا تو مجھے بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا جیسے ایمان نے آفر لیٹر نہیں بلکہ نکاح نامہ سائن کر دیا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھا رہا اور یوں ہی مسکراتا رہا۔ مسٹر جبیل، اب ہمیں کام شروع کرنا چاہیے۔ اے آئی کی آواز پھر سے گونجی۔ آئی نیڈ اے بریک۔ وہ کرسی سے اٹھا۔ لیکن مسٹر جبیل، اس نے چشمہ اور داہنے کان میں لگا ایئر بڈ اتار کر میز پر رکھ دیا۔ اے آئی کی آواز دم توڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے ابھرتی اسکرینیں غائب ہو چکی تھیں۔ سامنے میز پر صرف ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر وہ پزل باکس پڑا تھا۔ لکڑی کا پزل باکس جو ہمیشہ سے اس کے پاس تھا، جو اس کے باپ نے اس کے لیے بنایا تھا۔ وہ اسے اٹھاتا دھیمی چال چلتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس آفس کو دیکھ کر اب کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کا آفس تھا۔ اکیڈمی تقریباً خالی تھی۔ اکیڈمی کی بلڈنگ مستطیل تھی۔ یہاں سب سے اوپری فلور پر اس ایک جانب اس کا آفس تھا۔ یہ عمارت کے ایک کنارے پر تھا۔ اس کے ساتھ دو اور کمرے تھے جو ابھی خالی تھے، جبکہ سامنے دوسرے کنارے پر باقی کچھ کمرے تھے جو ورکرز کے لیے تھے۔ سویپر، گارڈ اور مالی وہ یہیں رہتے تھے۔ باقی درمیان میں سب خالی تھا۔ بس ایک جگہ سٹنگ ایریا تھا۔ وہ عمارت کے عین درمیان میں جنگلہ لگا ہوا تھا اور درمیان میں چھت نہیں تھی جہاں سے جھانک کر نیچے کا فلور کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس فلور کی دونوں جانب کی دیواریں گلاس کی تھیں جن سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آتی تھی، لیکن اس وقت باہر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ عمارت کے ہر فلور کی ڈیزائننگ الگ تھی۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد دروازہ آٹومیٹک لاک ہو چکا تھا۔ وہ اب ہاتھ میں پزل باکس تھامے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ نیچے جا کر اپنے لیے کافی بنانے کا تھا۔ وہ اب سیڑھیوں سے اترتے سیٹی بجا رہا تھا اور اکیڈمی کی خالی عمارت میں سیٹی پر ابھرتی دھن گونج رہی تھی۔ ہاتھ کے اکاؤنٹ میں اب یہاں سے کوئی رقم ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ سید جبیل کا دائمہ کو فون آیا تھا۔ ضیاء جبیل اور حمدان جبیل نے سالوں پہلے جو بزنس شروع کیا تھا، ان کی پارٹنرشپ آج بھی چل رہی تھی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھی دائمہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن بابا، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ اگر تم یہ جان جاؤ کہ اس نے عجیب و غریب سی اکیڈمی پر کتنا پیسہ لگایا ہے تو شاکڈ ہو جاؤ گی۔ بس آج کے بعد سے اسے 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ وہ خاموشی سے ان کے غصے کو سنتی رہی۔ وہ ہاتھ سے کافی خفا لگ رہے تھے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، دائمہ نے گہرا سانس لیتے بتایا۔ کیوں؟ سید جبیل کی کنپٹی کی نسیں پھول گئیں۔ آپ کو نہیں پتا لیکن وہ ہماری کمپنی میں اچھا انویسٹر ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب سے وہ پاکستان آیا ہے۔ دائمہ نے دھماکہ کیا تھا۔ باپ کی طرح پورا پلانر ہے۔ مجال ہے جو کہیں سے بھی چوکا ہو۔ وہ اس کمپنی میں جو بھی ہو، بس آج کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں جائے گی۔ باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ سید جبیل کھٹاک سے فون بند کر چکے تھے۔ دائمہ نے تعصب سے فون کو دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد ہاتھ کا نمبر ملایا۔ بے شک خاندان میں عمر میں ضیاء جبیل بڑے تھے، لیکن سید حیدر جبیل کا دبدبہ زیادہ تھا اور ان کی بات سے انحراف کرنا مطلب اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مارنے کے مترادف تھا۔ رنگ ہوتی رہی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ میری پہلی کال پر تم فون اٹھا لو۔ اس نے فون دیکھا اور کال بند کی۔
پھر اس نے سعد کا نمبر ملایا۔ سال کے اس عرصے میں ایک وہی شخص تھا جس سے دائمہ کو ہاتھ کی خبر ملتی رہتی تھی۔ وہ لاہور ہوتا تھا اور ہاتھ اسلام آباد میں، لیکن اسے ہاتھ کے شیڈیول کا پتہ ہوتا تھا۔ اسی سے دائمہ کو یہ خبر ملی تھی کہ ہاتھ اور ایمان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ہاتھ نے ایمان کے علاج کے لیے کیا تھا، اور پہلی ہی رنگ پر اس کا فون اٹھا لیا گیا۔ سعد کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کا فون اگنور کرتا، اور دائمہ اسے ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے وہ ہاتھ کا ٹیم مینیجر نہیں بلکہ اس کا ملازم ہو جسے اس نے ہاتھ کی جاسوسی کے لیے رکھا ہو۔ السلام علیکم، دوسری جانب سے نہایت ادب سے کہا گیا تھا۔ دائمہ جبیل سعد کے لیے قابل احترام تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سعد؟ وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے اور دائمہ اسے نام سے بلاتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اسے آج بھی وہ بھیگی پلکوں والی لڑکی نہیں بھولی تھی۔ لاکھ خود کو سمجھایا، لاکھ پہرے بٹھائے، لیکن اس کا فون آتے ہی دل الگ ہی لے پر دھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے احساس نہیں تھا، اس نے بہت کوشش کی تھی اور ابھی بھی کر رہا تھا۔ وہ اس کے محسن کی منگیتر تھی، جبیل خاندان سے تھی۔ اس کا تصور بھی چاند جیسا تھا، لیکن انسان کو چاہیے ہی چاند ہوتا ہے۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ہاتھ کب آ رہے ہیں لاہور؟ وہ فوراً مطلب کی بات پر آئی۔ ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ان کا، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اکیڈمی کا پراپر آغاز ہو چکا ہے، وہ اسٹاف ہائر کر رہے ہیں، اسپیکرز لا رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں ان کی ٹیم میں۔ دائمہ کا دل بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ سعد کے نے ہونٹ آپس میں پیوست کیے۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، جانتی بھی تھی کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی وہ بس ایک سراب تھا، لیکن پھر بھی تھکتی نہیں تھی۔ آف کورس، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ میری کال نہیں اٹھا رہے، انہیں بتا دیجیے گا کہ ان کے دادا جی کافی خفا ہیں، انہیں کال کر لیں۔ وہ فون بند کر چکی تھی اور وہ فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ پاگل، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج سنڈے تھا اور کل سے ایمان کا سلفائٹس اکیڈمی میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنے پورے ہفتے کے کپڑے پریس کر کے رکھ رہی تھی۔ اس کی روٹین مزید ہیکٹک ہونے والی تھی۔ وہ ڈاکٹر الوی کے کلینک کو خیر آباد کہہ چکی تھی اور اسپتال کی ٹائمنگز اس نے 8 سے 3 کروا لی تھیں۔ 3 بجے وہ گھر آتی اور پھر 2 دن یونیورسٹی اور 3 دن اس نے اکیڈمی کو دینے کا سوچا تھا۔ باقی کے 2 دن اس کے اپنے تھے، وہ اسے اپنی فیملی کے ساتھ گزارتی تھی۔ حمیزہ اس کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے جب سے عبدل کا شو دیکھا تھا وہ بس اسی کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ ایمان اپنے کپڑے الماری میں ہینگ کر رہی تھی جب اس کا اگلا سوال آیا۔ ایک بات تو بتائیں آپی، کیا عبدل یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی تھا جیسا وہ اسکرین پر ہوتا ہے؟ کہیں شوخ، کہیں بولڈ، تو کہیں لگتا ہے جیسے سر میں بہت درد ہو۔ ہینگر لٹکاتے اس کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ اسے غسیلہ عبدل یاد آیا جو بہت بدنام تھا، جو کئی بار لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جیل جا چکا تھا اور جس سے یونیورسٹی میں سب ڈرتے تھے۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا اور بیڈ پر رکھا دوسرا ڈریس اٹھایا۔ وہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ وقت جیسے تیزی سے پلٹا۔ وہ اب بینچ پر بیٹھی تھی اور وہ جھکا ہوا تھا۔ تم بروکن اینجل نہیں ہو، یاد رکھنا۔ وہ اس کے لیے شفیق سا تھا، مہربان، صرف اس کے لیے۔ اچھا تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ حمیزہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپی، آپ کو اس سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اب اشتیاق بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اپنی بہن سے ایسے سوال کرتی؟ میرا مطلب اتنا اچھا تو ہے وہ، اور آپ کو وہ سارے گفٹس دیے جو آپ کو چاہیے تھے، وہ کیئرنگ بھی تھا، تو پھر کیوں نہیں ہوئی آپ کو اس سے محبت؟ وہ جاننے کو بےتاب تھی۔ ایمان نے ہینگر واپس بیڈ پر رکھا۔ میں وہاں پڑھنے گئی تھی، عشق محبت کرنے نہیں۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنے بیڈ سے نیچے اتارا۔ ابھی تو اسے ماسیل کی کہانی نہیں پتا تھی، جانے وہ کیا کرتی۔ چلو نکلو میرے کمرے سے، بہت سر کھا لیا تم نے میرا۔ وہ اب اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی جانب لے جا رہی تھی۔ پلیز آپ ہی جواب تو دے دیں۔ اس نے الماری کا پٹ مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ ایمان اسے باہر نہ نکال سکے۔ تم جاتی ہو یا میں بلاؤں امی کو؟ وہ اب اسے کھینچ رہی تھی۔
حمیزہ نے الماری کا کھلا ہوا پٹ چھوڑا، ایمان اسے دروازے تک لائی اور باہر نکال دیا۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ حمیزہ نے اپنا بازو اندر کر کے اسے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ بس آخری سوال، اور ایمان نے گہرا سانس لے کر خود پر ضبط کیا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم۔ حمیزہ نے اپنی بتیسی دکھائی اور پھر جھٹ سے بولی، آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ اس کا بازو اندر ہی تھا، مبادا کہیں وہ دروازہ ہی نہ بند کر دے۔ گیٹ آؤٹ۔ اس نے اس کا بازو نکالتے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ پلیز آپی پلیز، وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ جب صحیح شخص ملے گا میں پھر سے محبت کر لوں گی، پر ابھی مجھے سکون چاہیے۔ اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہائے، یہ کیا تھا؟ پھر سے محبت؟ وہ دروازے کو دیکھتی بڑبڑائی، آپی! اب اس نے اونچی آواز میں باہر سے پکارا۔ دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ میزو گیٹ آؤٹ! ایمان کی جھنجھلائی آواز سنائی دی اور وہ برے منہ بناتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہیں، اور پریکٹیکلی ہم یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ جب ہماری لائف میں کوئی حادثہ ہو، کوئی تبدیلی آئے تو اسے قبول کریں، اپنے خوف پر کیسے قابو پائیں؟ ہاد نے لڑکے کا سوال سنتے گلاس ونڈو سے باہر جھانکا۔ آج صبح سے ہی بادل چھائے تھے اور دوپہر کے بعد ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ سیمینار ہال میں تھے اور اس وقت اس کے سامنے صرف اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ کچھ کا پہلا دن تھا اور کچھ پہلے سے آ رہے تھے۔ لڑکے ایک جانب بیٹھے تھے اور لڑکیاں دوسری جانب۔ لڑکیوں کی تعداد کم تھی لڑکوں کے مقابلے میں۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس میں خوف محسوس کیا تھا۔ ہم اسکول جاتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی، وقت گزر رہا ہے، کلاسیں گزرتی جا رہی ہیں اور ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ بظاہر سب ٹھیک ہے لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کچھ مسنگ ہے، کسی چیز کی کمی ہے، ایک خالی پن ہے ہمارے اندر، ہمارے ارد گرد، جو ختم نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی رو میں بیٹھی لڑکی نے اپنا سوال ایڈ کیا تھا۔ اس نے غور سے دونوں کے سوال سنے اور پھر بولنا شروع کیا۔ آپ لوگ جب آئے تھے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، ابھی ہو رہی ہے۔ ابھی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ خوشگوار تبدیلی ہے، پھر بھی آپ میں سے کتنے لوگ خوفزدہ ہیں؟ اس نے گلاس ونڈو کے پاس کھڑے ہوتے ہال میں نظر دوڑائی۔ ایک دو لڑکیوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان ہے، اگر زیادہ بارش ہوئی تو رائڈ ملنا مشکل ہو جائے گی، اور کبھی لوکل سفر کیا نہیں، مطلب کسی لوکل گاڑی میں بیٹھنا تو مشکل ہے، لڑکی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج کی جانب آیا۔ کبھی اس خوف پر قابو پانے کی کوشش کی ہے؟ کہنا یقیناً آسان ہے لیکن کرنا مشکل۔ زندگی میں اچھی چیزیں کبھی آسان نہیں ہوتی، کچھ بھی آسان نہیں ہوتا۔ انسان کا دماغ دو چیزوں یعنی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والی عدم یقینی یعنی انسرٹینٹی کو شدید ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں تبدیلی پسند نہیں آتی کیونکہ اس کے نتائج اکثر آسان نہیں ہوتے۔ اس لیے تو بحیثیت قوم، بحیثیت امت مسلمہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ جیسا چل رہا ہے چلتا رہے، ہمیں تبدیلی ناگوار گزرتی ہے۔ اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی نے ہی صحیح لیکن اس ادھورے پن کو محسوس کیا ہے۔ اس نے سب کے اوپر ایک طاہرانہ نظر ڈالی۔ ہم کوئی بھی الگ کام کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں اور نتائج سے ڈرتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم فیوچر سے خوفزدہ ہیں۔ اس نے لڑکے کی جانب اشارہ کیا جس نے سوال کیا تھا۔ ہم کسی بھی کام کے نتائج سے نہیں بلکہ اس بات سے خوفزدہ ہونا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنا پیچھے ہیں۔ صرف سوچ میں ہی بلکہ ٹیکنالوجی اور باقی سارے شعبوں میں ہم پیچھے ہیں، اور جس فیوچر کو لے کر ہم خوفزدہ ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا اور ہماری اگلی نسل کا کیا ہوگا، اگر ہم ایسے ہی سوتے رہے اور کوئی قدم نہ اٹھایا تو فیوچر میں ہم ہوں گے ہی نہیں۔ سب سانس روک کے اسے سن رہے تھے۔ میں نے یہ اکیڈمی بنائی ہے، اگر میں ڈرتا ہی رہتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ اسے قبول کر پائیں گے یا نہیں، اسٹوڈنٹس کچھ سیکھیں گے یا نہیں، تو آج آپ اور میں یہاں نہیں ہوتے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ چاہے بہت سے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا لیکن کسی نے تو پہلا قدم لینا ہی تھا نا، تو خود ہی کیوں نہیں؟ اسٹائک کہتا ہے
انسان فطرتاً ایسی چیزوں کی طرف جھکتا ہے جو اس کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، جیسے کہ اچھا کھانا، دولت، اچھے دوست اور ہم سفر، جو کہ ہرگز غلط نہیں، کیونکہ اگر انسان بہتر سے بہترین کی تلاش میں نہ ہوتا تو آج ہم اس ڈیجیٹل انقلاب تک نہ پہنچتے۔ لیکن ہمیں یہ سب کھو دینے کا ڈر لازمی ہوتا ہے۔ آپ اپنے کچھ منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مستقبل کی سوچ آپ کو روکے رکھتی ہے۔ چونکہ ہم مستقبل کو قابو نہیں کر سکتے، تبھی اسے سوچ کر ہلکان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قدم اٹھائیں، صحیح قدم، صحیح سمت میں۔ ڈرے رہے تو سوتے رہ جائیں گے۔ کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، کوئی حکمران، کوئی سیاستدان، کوئی مسیحا، کوئی ہمارا لیڈر نہیں بنے گا۔ ہمیں خود کو خود ہی لیڈ کرنا ہے۔ وہ پل بھر کو رکا۔ سینیکا کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ قدیم رومن فلاسفر۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اشرافیہ طبقے سے تھا۔ ایک امیر آدمی کے لیے سب سے بڑا خوف دولت کا چھن جانا ہے۔ سینیکا کبھی کبھار سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھاتا اور زمین پر سوتا، اور خود سے کہتا کہ کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا خوف مجھے ہر وقت پریشان رکھتا ہے؟ اسے جی کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک تکلیف ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا تو کیا ملے گا، یوں ہوگا تو کیا ملے گا۔ یہ سوالات یقیناً غلط نہیں، لیکن ان سوالات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا آپ کو اپنے مقصد کی جانب اپنا 100% دینے سے روک سکتا ہے، کیونکہ نتائج کی ضرورت سے زیادہ پرواہ آپ کی کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کو نقصان دیتی ہے۔ آپ کی قیمتی انرجی تقسیم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایسے سوالات پر جو آپ کے مکمل اختیار میں بھی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز پریشان، فضول، خوف دیتی ہے تو زندگی میں ایک بار اس کو آزمائیں۔ کیا پتہ آپ کچھ نیا کر جائیں۔ رائڈ نہ ملنے کے ڈر سے آپ یہ محسوس ہی نہیں کر پائیں گی کہ بارش کتنی حسین ہے۔ کبھی ایک بار کسی لوکل آٹو میں جا کر دیکھیں، اپنے خوف کا سامنا کریں، پھر یہ کم ہوگا، بیٹھے بٹھائے نہیں۔ اس کی ورکشاپ ختم ہوئی اور پاکستان واپس آ گئی، لیکن وہ خود کو کہیں چھوڑ آئی تھی، وہیں ادھم جبیل کے پہلو میں، کافی کا سپ لیتے خفا خفا سے ادھم جبیل کے پاس۔ اس کا اب دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں بھی کھوئی کھوئی رہی۔ کیا ہوا منہے؟ جب سے آئی ہو چپ چپ ہو۔ وہ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جب اس کی کولیگ سارا نے پوچھا، کسے فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی؟ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ کوئی مل گیا کیا لندن میں؟ وہ اب شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا انسان ملا، اس نے ہولے سے کہا۔ کب، کہاں، کون؟ اور تم نے بتایا نہیں؟ میرا کزن ہے یار، پہلی بار ملی ہوں خود آنی کے گھر پر۔ تم اپنے ہی کزن سے پہلی بار ملی ہو؟ کانٹ بلیو اٹ۔ وہ حیران تھی۔ ایسا ہی ہے۔ تو کیسا لگا کزن؟ وہ اب شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ منہا مسکرا دی۔ تمہاری مسکراہٹ مجھے کچھ کچھ کہہ رہی ہے۔ میری مسکراہٹ پر مت جاؤ، اس نے کہا ہے دوستی سے آگے کچھ نہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ ارے سب یہی کہتے ہیں، ڈونٹ وری، جتنی تم پیاری ہو یقیناً وہ بھی اپنا دل ہار جائے گا۔ وہ پہلے ہی کسی اور پر ہار چکا ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، تم سے مل کر انسان کے سینے میں 2 دل دھڑکنے لگ جائیں گے۔ منہا بے اختیار ہنس دی، لیکن وہ اندر سے کہیں افسردہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون سا راستہ تھا، پر اس کا چلنے کو دل کر رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی ادھم کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ 3:45 بجے اسے ڈرائیور لینے پہنچ گیا تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہوتی نیچے آئی۔ آپ ہی یہ چھاتا تو لیتی جائیں۔ باہر ہوتی رم جھم کی بدولت حمیزہ نے اس کی ونڈو سے اس کا فیوریٹ چھاتا نیچے پھینکا تھا، جسے اٹھاتے وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، اور اب گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ عجیب سی پرجوش سی، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اکیڈمی کے سامنے کھڑی تھی۔ میسمرائز کرتا اس جگہ کا حسن دیکھنے لائق تھا۔ وہ گارڈز کو سلام کرتی اندر داخل ہو گئی۔ وہ درخت وہیں تھا اور زرد پتے چاروں جانب بکھرے پڑے تھے۔ البتہ آج گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے، بلڈنگ کی کھڑکیوں میں کھڑے درخت کے نیچے بیٹھے اور گھومتے پھرتے۔ وہ اپنے سفید اونی کوٹ میں تھی اور اسکارف کو اس نے اچھے سے چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اپنا چھاتا گاڑی میں ہی بھول آئی۔ پتھریلی روش پر چلتی وہ تیزی سے اندر جا رہی تھی اور پھر رک گئی، اسی جگہ پر جہاں پہلے رکی۔ وہ پلٹی اور پلٹ کر اس درخت کو دیکھنے لگی۔
اگر وہاں اسٹوڈنٹس نہ ہوتے تو وہ لازمی وہاں جاتی۔ پتھریلی روش کے دونوں جانب پودے لگے تھے اور ان کے پتوں پر بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ جھکی اور ان بھیگے پتوں کو اپنے فون میں قید کرنے لگی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں اس کا اسکارف پھر سے بھیگ رہا تھا۔ 2 سے 3 منٹ گزر گئے، یہاں تک کہ اس نے آسمان سے برستی بارش کو بھی قید کر لیا اور چونکی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور پھر اپنے قریب کھڑے شخص سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہاتھ جبیل ایک سفید ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کا چھاتا لیے اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ ویلکم ہوم۔ اس نے اپنے اور ایمان کو بھیگنے سے بچانے کے لیے ایک ہاتھ میں چھاتا پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ ایمان نے ایک نظر اوپر دیکھا۔ گلاس جیسے ٹرانسپیرنٹ چھاتے پر پڑتی بارش کی بوندیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ٹیل گرین لوز پینٹ پہنے ہوئے تھا جبکہ آف وائٹ فل سلیوز ٹی شرٹ میں شفاف صاف سا ہاتھ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ چشمے سے جھانکتی اس کی گرے آنکھیں اب مسکرا رہی تھیں۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، اس کے گلے کا ایڈم ایپل ڈوب کر ابھرا۔ جب صحیح شخص ملے گا میں پھر سے محبت کر لوں گی۔ اسے اپنا کہا گیا جملہ یاد آیا۔ پھر سے وہی شخص کیوں؟ وہ اسے دیکھتے گہری سوچ کا شکار تھی۔ مس ایمان، وہ اسے پکار رہا تھا۔ میں نے پوچھا آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شفیق سی مسکان تھی۔ نہیں تو؟ وہ اب بھی چھاتا تانے کھڑا تھا۔ میں خود ہی آ جاتی، آپ کب تک مجھے ویلکم کرتے رہیں گے؟ وہ اب نظریں چرا گئی تھی۔ وہ اب اپنے شوز کو دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ پھر سے وہی شخص کیوں؟ ایک ہی سوال چاروں جانب گونجنے لگا تھا۔ آپ جب آئیں گی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ایمان نے نظریں نہیں اٹھائیں اور وہ اسے الجھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ چلیں؟ اسے بت بنے دیکھ کر ہاتھ نے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا کر چل پڑی۔ یہ کون ہے جس کو ہاتھ جبیل خود لینے آئے؟ ہوگی ان کی کوئی خاص مہمان؟ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی لڑکیوں نے سرگوشیاں کی تھیں۔ ایمان کو آج اکیڈمی میں کافی رونق نظر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی ادارہ ہو۔ اس نے اندر کافی اسٹوڈنٹس کو لکھتے پڑھتے اور ڈسکشن کرتے دیکھا تھا، لیکن یہ روایتی طریقے سے ہٹ کر تھا۔ موٹی موٹی جلدوں والی پرانی کتابیں کھولے اسٹوڈنٹس ان پر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا یہ قرآن پاک میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وہ ایک گروپ کے پاس سے گزری جہاں لڑکی خوشی سے چلا کر باقیوں کو کچھ بتا رہی تھی، جیسے اس نے کوئی گہرا راز پا لیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اس کا وہاں کے سبھی اسٹوڈنٹس کو تعارف کروا رہا تھا۔ یہ مس ایمان ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں آپ لوگ خود جان جائیں گے۔ کبھی خود کو ہیل کرنا چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ اس نے انوکھا تعارف کروایا تھا۔ وہ مسکرا کر سب کو دیکھتی رہی اور خاص کر اسے۔ میں کیسے مان لوں؟ زمیں زیادہ ہے وہ، وجود اس کا آسمان سے ملتا ہے۔ یہ ایک بڑے سیاستدان کی مشہور حویلی تھی جس کے ماسٹر بیڈ روم سے چیخوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ طلاق مانگتی ہے مجھ سے؟ تیری اتنی ہمت؟ مرد نے اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ اس پر بہت تشدد کر چکا تھا۔ لڑکی کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، اس کی پیشانی اور آنکھ پر نشان پڑ چکے تھے۔ بول، کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ کہاں سے آئی اتنی ہمت؟ اس نے اب لڑکی کو جھٹکا دیا اور پھر نیچے پٹاخ دیا۔ لڑکی نے اپنی چیخوں پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ وہ اب اس پر جھکا لاتوں سے اسے مار رہا تھا۔ مجھ سے طلاق مانگتی ہے؟ مرد کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے ٹکڑوں میں کاٹ دیتا۔ پھر اس نے رک کر لڑکی کو دوبارہ بالوں سے پکڑا۔ کس نے سکھایا تمہیں؟ وہ غضبناک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں ایک شرابی، جواری اور زانی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جسے اللہ کا ذرا بھی خوف نہ ہو اور جو اس سے نہ ڈرتا ہو۔ یہ فضا تھی جس نے ڈاکٹر الوی کے کلینک پر ایمان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تھا۔ وہ ایسا پہلے سے ہی چاہتی تھی لیکن ڈرتی تھی اپنے شوہر سے، پر اس روز اسے اللہ سے زیادہ ڈر لگا۔ اسے اس روز ہمت بھی ملی کہ وہ اس شخص کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ رہی تھی۔ وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں رہتی تھی جو روز زنا کر کے آتا ہو اور پھر بیوی پر تشدد کرتا ہو۔ اللہ یاد آ گیا اب تمہیں؟ ہاں، شادی سے پہلے جب میرے ساتھ گھومتی پھرتی تھی تب اللہ کی ڈر تھا۔ اس نے ایک اور سناٹے دار تھپڑ مارا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے،
ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اگر اللہ کے راستے پر چلنا بھی چاہیں تو کمزور لوگ ہمیں ٹانگ سے پکڑ کر کھینچتے ہیں اور ہم منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ مجھے جانے دو پلیز، اگر آپ خود کو نہیں بدل سکتے تو مجھے جانے دیں۔ وہ زمین پر پڑی بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں جا سکتی تم یہاں سے، صرف تمہارا جنازہ جائے گا۔ اس نے فضا کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر اس کا سر زور سے زمین پر دے مارا۔ بلبلاتی فضا ساکت ہو گئی اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے پکا یقین تھا کہ فضا کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تبھی اس نے خلا کی بات کی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کہاں کہاں جاتی رہی ہے اور کس کس سے ملتی رہی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس نے اس کی بیوی کا برین واش کیا تھا۔ ایمان اپنا آفس دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ سب سے اوپری فلور پر ہاتھ کے بالکل ساتھ والا کمرہ تھا اور اس کے باہر بورڈ پر دی ہیلر لکھا ہوا تھا۔ وہ اس نام کو پڑھ کر مسکرا دی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایمان کو پہلے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو وہ حیران رہ گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی جادوئی دروازے سے صدیوں کے پیچھے آ گئی ہو۔ پورا کمرہ ونٹیج چیزوں سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ وہاں رکھے میز، کرسیاں، شیلف، کتابیں اور شو پیس، ہر چیز، یہاں تک کہ میز پر رکھا فون بھی کافی پرانا تھا۔ وہ حیرانی سے سب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جبکہ ہاتھ سینے پر بازو جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ پر بائیں جانب سینے کے مقام پر آر جے لکھا تھا۔ یقیناً وہ شرٹ آر جے برانڈ کی تھی۔ یہ سب آپ نے کیا؟ لیکن کیوں؟ تم کو تاریخ سے دلچسپی ہے، سن کر میں نے گھر کے ایک کمرے کو یونان بنا رکھا ہے۔ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے کیسے کیا تھا، پر وہاں رکھی ہر چیز انمول تھی، بیش قیمتی، جو اس نے خود ڈھونڈی تھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ وہ اب اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ میری دنیا ہے، میں چاہتا ہوں یہاں موجود ہر شخص اسے ویسا ہی پائے جیسے اس نے چاہا ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھتے بولا۔ ایمان کچھ بول ہی نہ پائی۔ آپ کے ٹیبل پر کچھ شیٹس پڑی ہیں، آپ انہیں چیک کر لیں۔ سیشنز کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، آپ دیکھ لیں کیسے کرنا ہے۔ مجھے ابھی کام ہے تو پھر بعد میں ملتے ہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹا۔ اور ہاں، انٹر کام پر آپ کسی بھی وقت چائے آرڈر کر سکتی ہیں اور ساتھ والا روم پرے روم ہے، آپ جب چاہیں جا سکتی ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ چیزوں کو دیکھتی رہی اور پھر کام شروع کیا۔ وہ ٹائم ٹیبل کو اپنے اور ہاتھ کے شیڈیول کے حساب سے ترتیب دے رہی تھی۔ آج اس کا اسپتال میں بھی کافی بزی دن رہا تھا اور اس وقت وہ تھک گئی تھی۔ نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اسے چائے کی طلب ہوئی تو اس نے انٹر کام پر بیل دی۔ مجھے ایک چائے چاہیے، اس نے کہا۔ آپ کے روم میں لے آؤں یا اسٹاف روم میں، جہاں مسٹر ہاد اپنی کافی وغیرہ لیتے ہیں؟ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، اس لیے اسٹاف روم کا پوچھ کر وہ کمرے سے نکل آئی اور پھر سیڑھیاں اترتی نچلی منزل پر آئی۔ اب ہر کمرے کے باہر بورڈ لگا تھا۔ اسے اسٹاف روم نظر آ گیا۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ یہ کمرہ کافی کھلا اور صاف ستھرا تھا۔ بڑا سا میز تھا جس کے چاروں جانب کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ کافی تھک گئی تھی، ایک کرسی پر بیٹھ کر فون یوز کرنے لگی۔ اچانک ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس کے میوزک نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ اس نے موبائل کو میز پر رکھا۔ اس کے ہاتھ جھولی میں رکھے تھے اور وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ اس نے موبائل کے قریب میز پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر دیں۔ ہاتھ میں چھاتا پکڑے ہاتھ اس کے تصور کے پردے پر لہرایا۔ یہ درد ہے تو کیا، یہ عشق کی تلاش ہے۔ موبائل پر ابھرتا میوزک کمرے میں گونج رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کب سوئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب انسان ذہنی جسمانی طور پر تھکا ہو تو اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور اس نے خود کو اتنا بزی کر لیا تھا کہ جب وہ تھک ہار کر رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ کسی کا خیال نہیں آتا تھا، کوئی نفرت بھرا، کوئی محبت بھرا، کچھ بھی نہیں۔ وہ اس وقت بہت تھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ہاتھ اندر آیا، اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے میز پر سر رکھ کے سوتی ایمان پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ وہ خود تھکا ہوا تھا اور اپنی کافی لینے آیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا وہ پلٹ جائے، پر اس کے قدم انکاری ہو گئے۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور میز کے دوسری جانب بیٹھ گیا۔
ایمان گہری نیند میں تھی اور وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں جہاں تو ہی میرا لباس ہے۔ اس نے اپنی داہنی بازو میز پر رکھی اور جھکتے ہوئے سر بازو پر رکھ دیا۔ وہاں جہاں تیری ہی بس تلاش ہے۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیا تھا ایسا اس لڑکی میں جو وہ سالوں بندھا رہا؟ سالوں گزر گئے تھے۔ وہاں جہاں تجھی پر ختم آس ہے، وہیں شروع وہیں پہ دفن جاں ہے۔ اسے اپنی پلکوں پر گہرا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے ہولے سے آنکھیں بند کی۔ 1 2 3 لمحے گزرے۔ اس نے ایمان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہا اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ نودگی کیسے اس پر طاری ہوئی۔ اسے اپنے آس پاس سکون ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا وہ یوں اپنی ماں کے علاوہ کسی انسان کی موجودگی میں ایسے سویا ہو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، شاید 10 منٹ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی گردن بری طرح اکڑ گئی تھی اور اسے اگلا جھٹکا تب لگا جب اس نے ہاتھ کو میز کے دوسری جانب سوتے دیکھا۔ اسے گھبراہٹ میں فون اٹھایا لیکن وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ شور کی آواز پر وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ آئی ایم سوری۔ ایمان نے جھکتے ہوئے فون اٹھایا۔ سانگ ابھی بھی چل رہا تھا، شاید کوئی شارٹ ویڈیو تھی جو ریپیٹ پر چل رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میں میوزک نہیں سنتی، پتہ نہیں کیسے۔ اس نے فون اٹھا کر بند کیا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں ہاتھ اسے اکیڈمی میں میوزک سننے پر غصہ نہ کر جائے، جبکہ ہاتھ تو اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یوں آ کر سو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور فوراً بولا، اٹس اوکے، اور معذرت میری طرف سے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آئی نو مائی لمٹس، اگین سوری۔ وہ تیزی سے کہتا دروازے کی جانب بڑھا اور اسے کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اب تیزی سے راہداری سے گزر رہا تھا جبکہ اس کا دل اس سے بھی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ 30 سالوں میں پہلی بار تھا جب ہاد نے اپنے دل کے سامنے خود کو یوں بے بس پایا تھا، جبکہ پیچھے ایمان حیران سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے یوں سوتا دیکھ کر حیران تو وہ بھی ہوئی تھی، پر اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنا گلٹی فیل کرے گا۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی، اپنی لمٹس جانتی تھی اور ان پر قائم بھی تھی، لیکن اسے ہاتھ کا سوری کرنا اچھا لگا تھا۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حدود کو جانتے ہوں اور جو انہیں پار نہ کرتے ہوں۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکا چائے لیے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے چائے خاموشی سے ٹیبل پر رکھی اور واپس چلا گیا۔ اسے پاور نیپ ہمیشہ تازہ دم کر دیتے تھے۔ اس کی گردن تو اکڑ گئی تھی لیکن اب وہ خود کو فریش محسوس کر رہی تھی اور اب تازہ دم ہو کر پھر سے کام کر سکتی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا اور پھر فوراً واپس رکھ دیا۔ وہ پھیکی چائے لیتی تھی جبکہ یہ میٹھی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ تو وہ بتانا ہی بھول گئی تھی، اور نہ انٹرکام پر موجود لڑکی نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کی بری عادت تھی، جب اسے کوئی کھانے کی چیز پسند نہیں آتی تھی تو وہ اسے زبردستی نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے بار بار کوشش کی لیکن اسے قے آ جاتی تھی، پر وہ کھانا اندر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ 7:30 بجے اسے یہاں سے چلے جانا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ گھر جا کر چائے پی سکتی تھی۔ اس نے کپ وہیں چھوڑا اور اپنا اسکارف درست کرتی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ راہداری میں اسے کافی اسٹوڈنٹس نظر آئے۔ کیا آپ ہی ہیلر ہیں؟ اسے دیکھتے ایک لڑکی اس کی جانب بڑھی۔ میری ذات اس قابل نہیں کہ اسے ہیلر کا نام دیا جائے، پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ آپ ہمارا سیشن کب سے لیں گی؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ شاید کل سے، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ کیا یہ سچ ہے آپ کے سیشن میں صرف لڑکیاں ہوں گی؟ وہ رک گئی اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ باہر سردی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اونی کوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے تھے۔ ایسا ہی ہے، وہ مسکرا کر جواب دیتی پھر سے جانے کے لیے مڑی۔ کیا آپ کو لڑکے نہیں پسند؟ لڑکی الجھی ہوئی تھی۔ ایمان نے بے ساختہ ابھرنے والی اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ ہولے ہولے قدم بڑھاتی جواب دے رہی تھی۔ اور وہ لڑکے جو آپ کا سیشن لینا چاہتے ہیں ان کا کیا؟ لڑکی نے اب تھوڑا اونچا بولا تاکہ آواز اس تک پہنچ جائے۔ وہ سہ نہیں پائیں گے۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ پیچھے کھڑی لڑکی مزید الجھ گئی تھی جبکہ وہ تیزی سے چلتی سیڑھیوں کی جانب مڑ گئی۔
تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں ادھم بھیا سے محبت ہو گئی ہے؟ دائمہ حیران سی پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں تھی جبکہ منہا اسپتال میں۔ وہ دونوں فون پر بات کر رہی تھیں۔ دائمہ نے ہمیشہ اپنی سبھی باتیں منہا سے شیئر کی تھیں، اور منہا جو اتنے دنوں سے برداشت کرتے کرتے تھک گئی تھی، اب اس نے بھی دائمہ سے شیئر کرنے کا سوچا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ ہاں، میں انہیں بھول نہیں پا رہی، وہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہے۔ منہا نے کنپٹی سہلاتے جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میری بیسٹ فرینڈ میری بھابھی بن جائے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ میں چاہتی ہوں تم کسی سے اس بات کا ذکر مت کرو۔ میں خود کو اور وقت دینا چاہتی ہوں۔ میں اتنی جلدی دل کے سامنے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ منہا مضبوط لہجے میں بولی تو دائمہ کا قہقہہ ابھرا۔ شیور میم، جتنا چاہے وقت لے لو، لیکن جو لوگ ایک بار دل کو لگ جائیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کافی دنوں بعد دائمہ کھل کر ہنسی تھی۔ اسے تو خود اس کی یک طرفہ محبت تکلیف میں ڈالے رکھتی تھی۔ اس کی بات سن کر منہا خاموش رہی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اتنا آسان نہیں تھا اپنے دل کو روندنا۔ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں، تمہارا کوئی ارادہ ہے؟ اس نے منہا کی خاموشی کو محسوس کرتے خود ہی پوچھا۔ خیریت؟ کس لیے جا رہی ہو؟ منہا اب حیران ہوئی۔ دیکھنے جا رہی ہوں اس ظالم شخص نے کیسی دنیا بنائی ہے۔ اور تمہیں ٹائم مل گیا؟ اس کا زیادہ تر وقت آفس میں گزرتا تھا، صبح سے شام، اور پھر رات میں بھی اکثر وہ ضیاء جبیل کے ساتھ کسی نہ کسی میٹنگ یا پروجیکٹ پر ڈسکشن کرتی رہتی تھی۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بار پہلے بھی وہ ہاتھ کے پیچھے گئی تھی اسلام آباد، اور پھر دل توڑوا کر روتے ہوئے واپس آئی تھی، اور دوبارہ پھر سے جا رہی تھی۔ جانے کیا ہونے والا تھا؟ منہا کو تعصب ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی دائمہ ہاتھ کے لیے پاگل سی تھی۔ اس نے کبھی کسی اور کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ ہاتھ کو بھی جانتی تھی جس کے لیے وہ ایک کزن سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تم ہو آؤ، میں نہیں جا سکتی۔ منہا نے بس اتنا ہی کہا۔ کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے ادھم کا نمبر نکالا۔ کتنی ہی بار دل کیا کہ اسے فون کرے، لیکن وہ نہیں کر پائی۔ کئی بار اس نے میسج ٹائپ کر کے مٹا دیا۔ اس کی نسوانیت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ یوں کسی مرد کی جانب متوجہ ہو، اٹریکٹ ہو، اور پھر دوست کہنے کے باوجود ادھم نے اسے ابھی تک خود میسج یا کال نہیں کی تھی، تو وہ کیوں کرتی؟ دل و دماغ کی زبردست جنگ جاری تھی، اور اس جنگ میں اسے اپنا آپ ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے جسمانی طور پر درد محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ اسپتال سے آف لیتے گھر کی جانب نکل پڑی۔ ڈاکٹر منہا حارث کو کبھی کسی نے خراب طبیعت کے باعث آف لیتے نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً کوئی سیریس معاملہ تھا۔